कृष्ण चंद्र का नॉवल एक औरत हजार दीवाने। स्टेशन मास्टर के कमरे में एक हंगामा था। कुली, कल्याण की गाड़ी पकड़ने वाले मुसाफिर, टिकट चेकर, स्टेशन के बाहर फल बेचने वाला माधव, यार्ड में गश्त करने वाले संतरी, झाड़ू फेरने वाला जमादार सभी मौजूद थे और लाची की तरफ देख देख के हंस रहे थे। और लाची सबसे अलग थलग स्टेशन मास्टर की मेज के सामने अपने दोनों कूल्हों पर बड़ी बेशर्मी और बेहयाई से अपने दोनों हाथ रखे खड़ी थी और उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे अभी सबको कच्चा खा जाएगी। मगर उस वक्त वो दुश्मनों के नरगे में बेबस खड़ी थी और स्टेशन के लोग जो उसे अच्छी तरह जानते थे उसकी तरफ देख देख के हंस रहे थे और एक दूसरे को इशारों ही इशारों में कुछ समझा रहे थे। यार्ड संतरी जब लाची को लिए पहले पहल स्टेशन मास्टर के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने लाची का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, मगर स्टेशन मास्टर के सामने आते ही लाची ने जोर से उसका हाथ झटक दिया और अपने दोनों हाथ कूल्हों पर रखकर बड़ी बेगैरती से खड़ी हो गई। रसिकलाल स्टेशन मास्टर को किसी तरह का हंगामा कतई पसंद न था। वो बीवी बच्चों वाला अमन पसंद और सुकून तलब गुजराती था। 25 साल उसे रेलवे की सर्विस करते हो गए थे। उसका बड़ा लड़का रेलवे में टिकट चेकर होने वाला था और उसे छोटी लड़की विमला अब कॉलेज में पढ़ती थी, जिसके लिए बर्ड ढूंढने में उसे बड़ी परेशानी हो रही थी। फिर दिन भर स्टेशन चलाने और खुश उसलूबी से चलाने की जिम्मेदारी थी और अभी वो गंगादीन भैया घास वाले से स्टेशन वैगनों का मामला तय कर रहा था, जिससे उसे 500 रुपए के करीब मिलने की उम्मीद थी कि बीच में ये हंगामा टपक पड़ा। रसिकलाल ने अपने दुबले पतले चेहरे की ठोड़ी के ठंड को खुजाते हुए भरे भरे बदन वाली लाची को देखा, फिर यार्ड संतरी को देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो तेज और तल्ख लहजे में बोला, क्या है? यार्ड संतरी ने लाची को हाथ लगाकर कहा, इसने यार्ड से कोयला चुराया है। लाची ने उसका हाथ फिर जोर से झटक कर कहा, मुझे हाथ मत लगा, दूर से बात कर। मजमे में हंसी और मुस्कुराहट की एक लहर दौड़ गई। माधव फल वाला खुशी से चीख कर बोला, अबे काट खाएगी संतरी, भड़ों की रानी है ये। तू चुप रह कच्चे पपीते। लाची माधव की तरफ देख कर बोली। माधव फल वाला मियाने कद का गदराए हुए बदन का था। वो अपनी कमर पर सिर्फ एक मैली कुचैली छोटी सी धोती बांधे रखता था जो बमुश्किल उसके घुटनों तक आती थी। धड़ के ऊपर और घुटनों से नीचे वो बिल्कुल नंगा रहता था। उसका रंग सांवला था। उसके जिस्म पर कहीं एक बाल भी नजर न आता था और उसके सांवले रंग में एक ऐसी सब्जी माइल चमक थी कि जब लाची ने उसे कच्चा पपीता कहा तो ये फबती उस पर बिल्कुल चिपक कर रह गई और मजमा फिर बेख्तियार हंसने लगा। भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए स्टेशन मास्टर ने जल्दी जल्दी लाची से पूछा, तूने पपीता चुराया है? पपीता नहीं, कोयला चुराया है, लाची बेख्तियार हंसकर बोली और स्टेशन मास्टर की तरफ उंगली उठाकर मजमे की तरफ दाद तलब निगाहों से जैसे कहने लगी, देख लो एक अहमक ये भी है। रसिकलाल ने घबराकर कोयले की जगह पपीता कह तो दिया, मगर अब मजमे को हंसता देखकर खुद उसकी हंसी भी रुक न सकी। गुस्से में भरा हुआ यार्ड संतरी भी हंस पड़ा। रसिकलाल ने अपने माथे पर हाथ रखकर नजरें झुकाते हुए बनावटी संजीदगी से कहा, जाने दो यार्ड संतरी, इस वक्त 10 डाउन के आने का वक्त हो रहा है और तुम ये झगड़ा ले आए। फिर रसिकलाल ने घबराकर लाची के चेहरे की तरफ देखा और बोला, जाओ, लेकिन फिर कभी स्टेशन यार्ड से कोयला ना चुराना, वरना जेल में भेज दूंगा। अच्छा? लाची ने स्टेशन मास्टर की मेज से मुड़ते हुए इस तरह कहा जैसे वो स्टेशन मास्टर ही पर नहीं सारे मजमे पर एहसान कर रही हो, और नीली छींट के फूलदार घाघरे को झुलाती हुई नंगे पांव कमरे से बाहर निकल गई। स्टेशन मास्टर के कमरे से निकलकर वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर आ गई और तेज तेज कदमों से बाहर के गेट की तरफ जाने लगी। लोग उसकी तरफ देखने लगे क्योंकि अक्सर लोग उसकी तरफ देखते थे। मर्द हसरत से देखते थे, औरतें रश्क से। लाची खाना बदोशों की लड़की थी। जाने कितनी नस्लों, कौमों, रंगों के बाहम इम्तिजाज के बाद हुस्न का ये नादिर नमूना तैयार हुआ था। ऊंचा पूरा कद, सुनहरा गंदुमी रंग, गहरी सब्ज आंखें, सीने में कमान का सा खम और तनाव और कमर में तीर किसी सुबक अंदाजी लिए जब लाची चलती थी तो उस कामिल एतमाद से जैसे सारी दुनिया उसे झुक कर सलाम कर रही हो। ऐसी औरतों को वाकई जेल भेज देना चाहिए। हमीदे टैक्सी ड्राइवर ने लाची को गेट से बाहर निकलते हुए देखकर कहा। हमीदा टैक्सी ड्राइवरों का सरगना था और स्टेशन के आसपास के इलाके का दादा समझा जाता था। उस इलाके में शराब, चरस, अफ्यून और लड़कियों का धंधा उसी की मार्फत हुआ करता था। वो काला, नाटा, गठे हुए बदन का इंतहाई फुर्तीला नौजवान था
اور اپنے زوم میں بہت کچھ تھا، اور جو اسے بہت کچھ نہیں سمجھتا تھا وہ اسے ٹھیک کر دیتا تھا۔ خود رسک لال اسٹیشن ماسٹر اس سے ڈرتا تھا اور ہمیشہ طرح دیتا تھا، مگر لاچی حمیدے سے بالکل نہیں ڈرتی تھی۔ اس نے جب حمیدے کا یہ فقرہ سنا تو اس نے جواب میں زور سے حمیدے کی طرف تھوک دیا اور کمر کو جھلاتی ہوئی اور پیٹھ کھجاتی ہوئی اپنی کالی چولی کی باہیں ٹھیک کرتی ہوئی آگے کے بس اسٹینڈ کی طرف بھیک مانگنے کے لیے بڑھ گئی، کیونکہ اس وقت بوری ولی لوکل پلیٹ فارم نمبر 2 پر آ چکی تھی اور لوگ گیٹ سے بھاگتے ہوئے بس اسٹینڈ پر کیو لگانے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ حمیدے کو لاچی کے تھوکنے پر ذرا بھی غصہ نہ آیا۔ 2-3 بار اس نے ڈرا دھمکا کے لاچی کو اپنے روب میں لانا چاہا، مگر ہر بار منہ کی کھائی تھی۔ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ لاچی کا بدن بے حد مضبوط ہے اور اسے خانہ بدوشوں اور نٹنیوں کے گر ایسے یاد ہیں جن کی مدد سے وہ کسی بھی وقت کسی مرد کو پٹخنی دے سکتی ہے۔ لاچی عام شہری یا دیہاتی عورتوں کی طرح نہیں تھی جو مرد کا ایک گھونسا کھاتے ہی چٹائی کی طرح بچ جاتی ہیں۔ حمیدہ لاچی کو چھیڑنے کا عملی تجربہ کر چکا تھا، اس لیے اب تھوکنے پر بھی کھسیا کے ہنس دیا تھا اور منہ پھیر کر اپنی ٹیکسی کی طرف چلا گیا۔ لاچی نے چلتے چلتے مادھو کی دکان سے ایک امرود اٹھا لیا اور اپنے بے حد سفید اور متناسب دانت اس میں گڑو دیے اور اسے ایک گلہری کی طرح کھانے لگی۔ وہ امرود کھاتی جاتی تھی اور شریر نگاہوں سے مادھو کی طرف دیکھتی جاتی تھی، جو بالکل مبہوت ہو کر لاچی کے چہرے کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے لوہا مقناطیس کو دیکھتا اگر وہ دیکھ سکتا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ مادھو اس وقت کیا دیکھ رہا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں کیسے گرسنا بے بسی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے گیلے ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا کیے، امرودوں کا پورا ٹوکرا لے جاؤ نا۔ ہوشت! لاچی نے آدھا کھایا ہوا امرود اس کے منہ پر دے مارا اور آگے بڑھ گئی۔ جب وہ مادھو کی دکان کے چھجے سے باہر گئی اسی وقت ڈوبتے سورج نے اس کے بکھرے بکھرے گھنیرے سرخ بالوں کو چھو لیا اور لاچی کے سر کے گرد شولوں کا ایک لچکتا ہوا تڑپتا ہوا ہالا سا بن گیا، اور غریب مادھو نے اسے دیکھ کر بے اختیار کہا، معلوم ہوتا ہے بیری کے جھاڑ کو آگ لگی ہے۔ پھر وہ چپکے سے لاچی کا جھوٹا امرود کھانے لگا اور لاچی کو دکھا دکھا کے کھانے لگا۔ تیرا جھوٹا کھا رہا ہوں لاچی۔ لاچی نے چلتے چلتے مڑ کر وار کیا، میرا تھوکا ہوا۔ اب لاچی بس اسٹینڈ کے کیو تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیک مانگنا شروع کیا۔ اینک والے بابو ایک آنا، چھاتے والی بی بی ایک آنا، بنڈل والے سردار جی ایک آنا، جیسے وہ بھیک نہ مانگ رہی ہو، کیو میں کھڑے ہوئے لوگوں کو نیلام کر رہی ہو۔ سارا مال لٹا دیا ایک آنے میں۔ ایک بابو نے اس کی جانب آنکھ مار کے کہا، 12 آنے دوں گا، اپنی ماں کو دے۔ تڑاک سے لاچی نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس دنیا میں بڑی مشکل ہے، لیکن خانہ بدوشوں کے لیے تو یہاں اور بھی مشکل ہے۔ کھیتوں میں اگے ہوئے پودوں کی طرح جو لوگ ایک ہی شہر یا گاؤں میں رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، خوشی کی ہوا میں ایک ساتھ لہلہا کر سرسراتے ہیں، گیت گاتے ہیں اور اونچے ہو جاتے ہیں، بھوک کے پالے میں ایک ساتھ ٹھٹھرتے ہیں اور بیماری کی وبا میں ایک ساتھ گر کر کٹ جاتے ہیں۔ لیکن خانہ بدوشوں کے لیے ہر جگہ مشکل ہے۔ وہ ہر کھیت کے کنارے اجنبی ہیں اور ہر گاؤں کی حد میں انجانے۔ شہر کی گلی کا ہر موڑ ان کے لیے ایک نیا خطرہ ہے اور ہر چوراہے کا ہر سنتری انہیں ہر وقت بے دخل کر سکتا ہے۔ وہ ہر جگہ اکیلے ہیں۔ یہ لوگ جو کسی قوم، کسی مذہب، کسی رنگ اور کسی ملک کے نہیں ہیں، یا شاید یہ سب کے ہیں اس لیے کسی کے نہیں ہیں۔ ان کے رنگ میں سب کا رنگ ہے، ان کے خون میں سب کا خون ہے اور ان کی زبان میں سب کی زبانیں ہیں۔ یہ لوگ جو اپنا خیمہ، اپنی چٹائی، گھاس کے چند تن کے لیے گھومتے ہیں، کس آشیانے کی تلاش میں ہیں، اپنی اس کاہش کا انجام انہیں خود معلوم نہیں۔ لاچی اپنے قبیلے میں اپنے چاچا مامن کے پاس رہتی تھی، کیونکہ چاچا مامن کے پاس اس کی ماں رہتی تھی، اور اس کی ماں چاچا مامن کے پاس اس لیے رہتی تھی کیونکہ اس کا شوہر رگی ایک بار شراب پی کر اسے جوئے میں ہار گیا تھا۔ ان دنوں لاچی صرف 4 سال کی تھی، اس لیے جب ماں کے ساتھ بیٹی بھی آ گئی تو مامن بہت خوش ہوا، کیونکہ خانہ بدوشوں کے قبیلے میں عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ کماتی ہیں۔ مرد دن میں 4 آنے کی ایک ٹوکری تیار کرتے ہیں یا 3 دن میں 9 آنے کی چٹائی بن لیتے ہیں، لیکن عورتیں 8 سلک کے گھیرے دار گھاگرے پہنے، ریشم کی چولی چمکائے، آنکھوں میں سرما، ہونٹوں پر مسکراہٹ، نگاہوں میں دعوت نظارہ لیے گلی کوچوں کے موڑ پر بیٹھتی ہیں اور اینکیں بیچتی ہیں، جڑی بوٹیاں بیچتی ہیں، گلٹ کی انگوٹھیاں، چھلے، آویزے، نگینے، کانچ کے ہار بیچتی ہیں اور خوب کماتی ہیں۔ ورنہ یہ خوبصورت کپڑے، یہ اونچی ایڑی کے جوتے، یہ کھائے پیے شاداب جسم کہاں سے آتے ہیں؟ کسی فیکٹری سے ڈھل کر تو نہیں آتے۔
اس کے علاوہ خانہ بدوشوں کی بہت سی جوان عورتیں پرانا دھندا بھی کرتی تھیں۔ لاچی کے اپنے قبیلے میں روشی، جامہ، لپی، سنیا یہی کرتی تھیں۔ شام ہوتے ہوتے اسٹیشن یارڈ کے مغربی کنارے پر جہاں خانہ بدوشوں کے خیمے تھے وہاں پر کئی موٹریں آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، کیونکہ شہر میں ایسی اچھی اور مقابلتاً سستی چیزیں کہاں سے مل سکیں گی، اور ہر بیوپاری وہی مال خریدنا چاہتا ہے جو اچھا ہو اور نسبتاً سستا ہو۔ تم لوگ امیر آدمی کی رات کو کیا سمجھتے ہو؟ دن بھر کے کتنے دھوکوں، جھوٹے وعدوں، چھینا جھپٹیوں اور آبلہ فریبیوں کے بعد صبح سے شام تک ضمیر کا خون کرنے کے بعد تو یہ رات آتی ہے۔ اس رات میں بھی اگر وسکی کی نئی بوتل نہ ملے تو لعنت ہے اس کام کرنے پر۔ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے تو ہر احمق کام کرتا ہے۔ اس لیے جب رات آتی ہے تو ہر خانہ بدوش قبیلے کے ڈیرے پر تہذیب چمکتی ہوئی کاریں لے کر آتی ہے اور کھلی ہوا میں پلے ہوئے شاداب جنگلی پھولوں کو چن کر لے جاتی ہے۔ 20ویں صدی پہلی صدی سے ملتی ہے، اور اس تہذیب کے ارتقاء میں اس نے جو کھویا ہے اسے پانے کی صحیح کرتی ہے، اور جو پایا ہے اسے کھونے کی سرشاری میں رات گزار دیتی ہے۔ اور جب رات گزر جاتی ہے تو کاریں اپنے آفس چلی جاتی ہیں، اور غریب خانہ بدوش لڑکیاں فٹ پاتھ پر مجمع لگا کر اینکیں بیچتی ہیں۔ ہے کوئی جو اینک لگا کر دیکھے؟ شام ڈھل کر رات میں گم ہو رہی تھی جب لاچی اپنے خیمے میں واپس آئی۔ خانہ بدوشوں کے خیمے اسٹیشن یارڈ کے مغربی جانب تھے۔ یہاں گھاس کا ٹیڑھا میڑا بیچ بیچ پتھروں سے اٹا ہوا ایک کشادہ قطعہ تھا جس کے شمال میں گلمہر کے پیڑوں کی قطار چلی گئی تھی۔ غربی کنارے پر پتھر کے کوئلے کا ایک شیڈ تھا، اور بہت سا کوئلہ ترپال سے ڈھکا ہوا شیڈ سے باہر بھی پڑا تھا۔ جنوب میں گنگا دین بھیا گھاس والے کی گھاس کے سینکڑوں گٹھے ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے۔ مشرقی جانب ایک پرانا تالاب تھا جس کے پرے وکٹر کانٹے والے کا کوارٹر تھا۔ گلمہر کے پیڑوں کی قطاروں سے پرے موٹر روڈ تھی جو ہوائی اڈے کو جاتی تھی۔ ہوائی اڈے سے پرے شمالی پہاڑیوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا جن کی چوٹیوں پر ہوائی جہاز کو خبردار کرنے کے لیے رات میں لال لال روشنیاں جگمگاتی تھیں۔ لاچی جب ریلوے یارڈ کا جنگلہ اولانگ کر جوہر کے کنارے کنارے چلتی ہوئی ایک ٹیلے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا اس کا باپ رگی ٹیلے پر بیٹھا پتھروں سے کھیل رہا ہے۔ رگی کی پیٹھ لاچی کی طرف تھی، لیکن لاچی کو معلوم تھا کہ اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا ہے۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر جانے لگی تو رگی نے خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایک عرصے سے رگی کا یہ دستور تھا کہ وہ شام ڈھلے ٹیلے پر پہنچ جاتا اور اپنی بیٹی کا انتظار کرتا، اور جب لاچی اس کے سامنے سے ہو کر جانے لگتی تو دستے سوال آگے بڑھا دیتا۔ لاچی نے جیب ٹٹولی اور اس میں سے 4 آنے نکال کے رگی کی ہتھیلی پر رکھ دیا، اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ باپ بیٹی میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ جس دن سے رگی اپنی بیوی اور بیٹی کو جوئے میں ہار گیا تھا اس دن سے بیٹی کو بھی اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ رگی بے حد نکما اور کاہل تھا۔ یوں وہ دف بجانے، ناچنے گانے اور شراب پینے میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ اس کی آواز بڑی پاٹدار اور سریلی تھی اور وہ ٹوکریاں بھی بہت اچھی بناتا تھا، لیکن کام کرنے سے جیسے اسے نفرت تھی۔ خانہ بدوشوں میں اس کے کپڑے سب سے زیادہ میلے کچیلے اور پھٹے پرانے ہوتے تھے۔ ان میلے چیکٹ کپڑوں میں اس کی بڑھی ہوئی داڑھی کے اوپر تانبا رنگ رخسار ہر وقت ایک عجیب شرارت سے چمکتے تھے۔ چونی لے کر اس نے اپنی پرانی واسکٹ میں ڈال لی اور پھر پتھروں سے کھیلنے لگا۔ کئی بار لاچی کا جی چاہا کہ اپنے باپ کو ریزگاری دینے کی بجائے اس کے شرارت بھرے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دے، لیکن ہر بار جانے کون سا جذبہ تھا جو اس کا ہاتھ روک لیتا تھا، اور وہ مجبور ہو جاتی تھی کہ اپنے باپ کے کالے گھنے بالوں والے ہاتھ کی ہتھیلی پر 4-8 آنے رکھ دے۔ ہاں، آگے بڑھ کر اپنے خیمے کی طرف جاتے ہوئے وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ اس کے تھپڑ کیوں نہیں مار سکتی، اس دنیا میں ہر جذبہ اپنا تاوان کیوں وصول کر لیتا ہے۔ اس نے ایک چھوٹے سے پتھر کو اپنے ننگے پاؤں سے ایک ٹھوکر ماری اور لڑھکتے ہوئے پتھر کے بیچ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے خیمے تک پہنچ گئی۔ خیمے کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ خیمے کے باہر ایک چٹائی بچھا کر اس کا چچا مامن اور قبیلے کا سردار دمارو مٹی کے پیالے میں ٹھرا پی رہے تھے اور تاش کھیل رہے تھے۔ لاچی کی ماں مامن کے کندھے سے لگی تاش کے پتوں کو دیکھتی ہوئی اپنے خاوند کو مشورہ دیتی جاتی تھی، اور کبھی کبھی مامن کا پیالہ اٹھا کر اس میں سے ایک گھونٹ پی لیتی تھی، لیکن خاوند بیوی دونوں کی کوشش کے باوجود مامن ہار رہا تھا، اور سیاہ رنگ لمبوتری ناک والے دمارو سردار کے چہرے پر فتح مندی کی ابلیسانہ چمک تھی۔ لاچی کے پاؤں کی آہٹ پا کر تینوں نے مڑ کر لاچی کی طرف دیکھا۔ دمارو کے چہرے پر ایک عجیب حریصانہ چمک نمودار ہوئی، مامن کے ماتھے پر بل پڑ گئے،
اور مامن کی بیوی نے کھوکھلی ہنسی ہنس کر اپنی جھولی لاچی کی طرف پھیلا دی۔ لاچی نے اپنی جیب سے ساری ریزگاری نکال کر اپنے ماں کی جھولی میں ڈال دی اور لچکتی ہوئی خیمے کے اندر چلی گئی۔ مجھے دے دے کولی، مامن نے ہاتھ آگے بڑھا کے اپنی بیوی سے کہا۔ ٹھہر تو کمبخت، گن لینے دے، کولی گنتے گنتے بولی۔ گن کر کیا کرے گی؟ مامن نفرت سے بولا۔ ہوں گے 15-20 آنے، جن میں سے 4-6 آنے وہ تیرے پہلے خصم کو دے آئی ہوگی، اور تم جو یہ جوا کھیل رہے ہو، یہ شراب پی رہے ہو، یہ مچھلی کھا رہے ہو، یہ کس کی محنت کی کمائی ہے؟ یکایک کولی غصے سے اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر بولی۔ مامن کی بیوی نے بالکل ٹھیک تانا دیا تھا۔ وہ ادھیڑ ہو گئی تھی، پھر بھی اتنی خوبصورت تھی کہ اگر دل لگا کر شکار کرتی تو 8-10 روپے اینٹھنا اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ لیکن اب اس کا جی نہ چاہتا تھا۔ جب گھر میں جوان بیٹی موجود ہو تو کس ماں کا جی خود دھندا کرنے کو چاہے گا؟ سوچنے کی بات ہے کہ اس انسان کا دل آرام کرنے کو نہیں چاہتا، لیکن آج مامن کا جی پینے اور جوا کھیلنے کو بری طرح چاہ رہا تھا، اور اس نے لاچی کی ماں کو مجبور کر دیا تھا کہ آج وہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دے، اور یہ تو دونوں کو معلوم تھا کہ لاچی مرتے مرتے مر جائے گی لیکن یہ بندوبست نہ کرے گی۔ اس کے لیے بیچاری غریب ماہی کو سب کچھ کرنا پڑا۔ اس لیے ٹھرا پیتے پیتے لاچی کی ماں کو بھی ایسا محسوس ہوا تھا جیسے زہر کا گھونٹ پی رہی ہو۔ اسے لاچی پر بے حد غصہ آتا تھا، لیکن وہ مامن کی بات بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ مامن یہ سن کر چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ پر تیل چھڑکتے ہوئے دمارو نے کہا، جوان عورت تو سونے کی کان ہوتی ہے، اور پھر لاچی ایسی خوبصورت لڑکی۔ لاچی نے فوراً کہا، تم مجھے کوئلوں کی کان سمجھ لو یا پتھر کی کان، لیکن میں دھندا نہیں کروں گی۔ تم بیچ میں مت بولو، مامن کی بیوی نے لاچی سے سختی سے کہا۔ جاؤ مچھلیاں تل کے لاؤ۔ لاچی خیمے کے ایک طرف مچھلیاں تلنے لگی۔ آگ کے شعلوں کی روشنی میں وہ اور بھی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ دمارو سردار نظر بچا کر بار بار اس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ آج دمارو سردار بہت خوش تھا، وہ برابر جیت رہا تھا۔ بہت رات گئے، جب ٹھرا ختم ہو گیا اور لاچی کی آنکھوں میں نیند آنے لگی اور دیے کی لو بجھنے لگی تو ان لوگوں نے بازی اٹھا دی۔ مامن کی بیوی نے جب حساب کیا تو مامن 50 روپے ہار چکا تھا۔ مامن نے اپنی جیب ٹٹولی، اس میں سے صرف 10 آنے کے پیسے نکلے۔ 10 آنے کم 50، دمارو نے سختی سے کہا اور ہاتھ پھیلا دیا۔ لاؤ۔ مامن کی بیوی اٹھ کے خیمے کے اندر چلی گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 3 روپے تھے۔ 3 روپے 10 آنے کم 50۔ دمارو پھر چلایا، میرا دف لے لو، جھانجھر لے لو۔ مامن کی بیوی بولی۔ دمارو حقارت سے ہنسا۔ میرا خنجر لے لو جس پر چاندی کی ہتھی ہے۔ دمارو شرارت سے ہنسا اور بولا، میں تو سونے کے بالوں والی لاچی لوں گا، صرف 50 روپے میں؟ ناممکن، مامن نے سر ہلا کر کہا۔ دمارو نے جیب سے 50 روپے اور نکالے اور بولا، وہ 50 روپے تمہارے معاف کیے، 50 اور دیے، اب بولو۔ 100 روپے بہت ہوتے ہیں۔ مامن کا جی للچایا، اس نے بیوی کی طرف دیکھا، بیوی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مامن نے دمارو کو دیکھ کر انکار میں سر ہلا دیا۔ 150 روپے، دمارو نے 50 اور بڑھا دیے۔ 200 روپے اب مامن کے سامنے پڑے تھے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بےتاب ہونے لگی۔ اس نے بہت بے چینی اور مضطرب نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، لیکن اس کی بیوی نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ 250، دمارو غصے میں چلایا، آج تو میں لاچی کو لے کر ہی جاؤں گا۔ 250 کی رقم دیکھ کر مامن سے رہا نہ گیا، اس نے ہاتھ آگے بڑھا ہی دیا، لیکن اس کی بیوی نے پھر اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ دمارو نے جیب ٹٹول کر 100 کا آخری نوٹ نکالا۔ 100 کا ہرا نوٹ دیکھ کر مامن اور اس کی بیوی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دمارو اس کے قبیلے کا سردار تھا، لیکن یہ معلوم نہ تھا اتنا امیر ہے۔ وہ تو بظاہر بالکل انہی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ مامن کی بیوی نے ہتھیار ڈال دیے۔ مامن نے 350 کے نوٹ اٹھا کے اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے کہا، ٹھہرو۔ گھوم کر دیکھا تو لاچی کا باپ رگی کھڑا تھا۔ اس کے تانبا رنگ رخساروں پر ایک معنی خیز شرارت جھلک رہی تھی۔ اپنی طرف سب کو متوجہ دیکھ کر بولا، سودا تو اچھا ہوا ہے کولی۔ رگی نے طنز آمیز نگاہوں سے اپنی پہلی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا۔ باپ اپنی بیوی کو 70 روپے میں ہار گیا۔ بیوی نے اپنی بیٹی کے 350 روپے وصول کر لیے۔ پھر مامن کی بیوی زور سے چلائی، اس کی آواز میں ایک خطرناک چیلنج تھا۔ رگی نے بڑی نرمی سے کہا، میں لاچی کا باپ ہوں، ٹھیک ہے میں نے اس کی پرورش نہیں کی، مگر اس کی رگوں میں خون تو میرا ہے، کون کہہ سکتا ہے؟ مامن کی بیوی زور سے ہنسی۔ رگی نے سنی انسنی کر کے کہا، مجھے میرا حصہ ملنا چاہیے۔ لے 20 روپے تو بھی لے۔ دمارو نے اپنی جیب سے 20 روپے دیتے ہوئے کہا۔ وہ لاچی کے معاملے میں کسی طرح کا جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔
رگی نے 20 روپے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے دمارو کی طرف شک کی نظروں سے دیکھا، بولا، اتنے روپے تو خانہ بدوشوں کی ملکہ کے پاس بھی نہ ہوں گے، تمہیں کہاں سے ملے؟ جعلی نہیں ہے، دمارو نے جواب میں بڑی نخوت سے کہا، جسے جی چاہے دکھا کے تسلی کر لے، زیادہ پوچھنے کا تمہیں کوئی حق ہے؟ نہیں سردار، رگی نے یکایک بڑی حلیمی سے کہا۔ تو سودا پکا؟ دمارو نے ایک بار پھر سب سے پوچھا۔ پکا، سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد دونوں خانہ بدوش ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے۔ دمارو نے مامن کی بیوی کا ہاتھ چوم کر کہا، یاد ہے میں تجھ پر عاشق تھا، لیکن تیرے باپ نے تجھے میرے ہاتھ نہیں بیچا، رگی کو دے دیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد دمارو نے مامن کی بیوی سے آہستہ سے پوچھا، لاچی کہاں ہے؟ خیمے میں سو رہی ہوگی۔ دمارو کے لیے اب سب سے مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ رسم و رواج کے مطابق اب اسے خیمے میں گھس کر لاچی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے خیمے تک لے جانا تھا، اور لاچی کوئی نازک دبلی پتلی راجکماری نہ تھی، اچھی خاصی مضبوط ہٹی کٹی بھرے بدن کی لڑکی تھی، اور اب وہ بڈھا ہو چکا تھا۔ اسے آواز دے کر جگا دو یا اسے جگا کر باہر لے آؤ اور اسے سب باتیں بتا دو، دمارو کمزور آواز میں بولا۔ رگی نے شریر لہجے میں کہا، یہ غلط بات ہے، رسم تو پوری کرنی ہوگی۔ خیمے کے اندر گھس کر لڑکی کو جگاؤ، وہ مزاحمت کرے تو اس کا مقابلہ کرو، اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے خیمے تک لے جاؤ گے تو لاچی تمہاری ہے، ورنہ۔ لیکن مامن نے رگی کی شرارت کو تاڑ لیا۔ مامن کسی طرح کا جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ لاچی دھندا تو کرتی نہیں تھی، جتنا کماتی تھی اپنے آپ پر خرچ کرتی تھی۔ ایسی گھوڑی سے کیا فائدہ جو پٹھے پر ہاتھ نہ رکھنے دے لیکن گھاس کھاتی چلی جائے؟ ایسی خوبصورتی کو لے کر چاٹنا ہے کیا؟ اچھا ہوا اس نے لونڈیا کے 350 وصول کر لیے، ورنہ وہ تو 50 میں بھی جاتی تو سودا برا نہ ہوتا۔ اس لیے مامن نے دمارو کو تسلی دے کر کہا، میں تمہارے ساتھ خیمے کے اندر چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے وہ سور کی بچی۔ مامن اور دمارو دونوں ایک ساتھ مڑ کر خیمے کی طرف بڑھے اور دوسرے لمحے میں ایک ساتھ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ خیمے کی جھولتی ہوئی سرکی کو اوپر اٹھا کر لاچی باہر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی ہتھی والا خنجر تھا اور اس کی گہری سبز آنکھیں سمندر کی طرح غضب آلود تھیں۔ کس نے بیچا ہے مجھے؟ لاچی نے ہاتھ میں خنجر اٹھا کے پوچھا۔ رگی، مامن، دمارو تینوں چپ رہے۔ رگی نے اپنے پاؤں ادھر ادھر کیے، مامن نے اپنی نگاہیں پھیر لیں، دمارو البتہ بالکل مبہوت ہو کر لاچی کی طرف دیکھتا رہا، لیکن تینوں میں سے کوئی نہ بولا۔ لاچی کی ماں بولی، عورت، گھوڑی اور زمین ہمیشہ بکتی ہے، تجھے سردار دمارو نے خرید لیا ہے۔ لاچی، میں نے تیرے لیے 350 روپے دیے ہیں۔ دمارو ایک قدم آگے بڑھا کر لاچی سے بولا، خبردار جو میری طرف آگے بڑھا۔ لاچی نے وہیں سے ہوا میں خنجر لہرایا۔ دمارو پیچھے ہٹ گیا۔ لاچی نے ماں سے کہا، ماں، سردار کے پیسے کو لوٹا دے۔ ماں زور سے ہنسی۔ اس کی طنز آمیز ہنسی کا خفیہ انکار تیر کی طرح لاچی کے سینے میں اتر گیا۔ لاچی 2 قدم آگے بڑھائی، پھر 2 قدم اور بڑھی، پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھتے بڑھتے دمارو کے بالکل قریب چلی گئی۔ خنجر اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ دمارو کے قریب جا کر خنجر کو بالکل اس کے چہرے کے سامنے کھڑا کر کے بولی، اگر ہمت ہے تو مجھے اٹھا کر لے جاؤ، میں خود نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے تیرا یہ لمبی ناک والا شتر مرغ کا سا چہرہ پسند نہیں ہے۔ دمارو غصے میں پلٹا اور پلٹ کر بجلی کی طرح اس نے لاچی کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اسے اپنے خیمے کی طرف لے چلا۔ لاچی اس کے بازوؤں میں تڑپی، اس کا خنجر ہوا میں لہرایا اور قریب تھا کہ دمارو سردار کے سینے میں پیوست ہو جاتا، لیکن دمارو نے اسی وقت اپنے دونوں بازو چھوڑ دیے اور لاچی دھڑام سے زمین پر گر گئی اور خنجر ہتھی تک زمین میں گھس گیا۔ مامن نے بھاگ کر خنجر کو زمین سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب لاچی خنجر لینے کے لیے بڑھی تو مامن نے ایک زور کا ہاتھ دیا جو لاچی کی گردن پر لگا اور لاچی تیورا کر دمارو پر جا گری، جس نے اسے پھر اپنے مضبوط بازوؤں میں باندھ لیا۔ لیکن لاچی داؤ لگا کر ایک نٹنی کی طرح اس کے بازوؤں کی گرفت سے نکل بھاگی۔ دمارو نے پھر اسے پکڑ لیا اور 2 گھونسے مار کر اسے زمین پر گرا دیا اور پھر غصے میں اس کے بال پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹنے لگا۔ لاچی نے اس کی کلائی پکڑ لی اور زور لگا کر اسے اپنی طرف کھینچا تو دمارو دوہرا ہو کر لاچی پر جا گرا۔ لاچی لچک کر بل کھا کر الگ ہو گئی اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، آؤ میرے سردار، مجھے اٹھا کر لے جاؤ۔ دمارو کی کوہنی پر ضرب آ گئی تھی اور اس کی سانس بھی پھول گئی تھی، لیکن وہ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ پھر آگے بڑھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اب کے لاچی نے بالکل کوئی مزاحمت نہیں کی۔ دمارو نے اسے ایک پھول کی طرح اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اسے اپنے خیمے کی طرف لے چلا۔ ابھی 2-4 قدم نہ گیا ہوگا کہ لاچی بغیر کسی مزاحمت کے اس کے بازوؤں میں سے یوں نکل گئی جیسے پانی چھلنی میں سے بہہ جائے۔
اب لاچی پھر زمین پر گری اور بالکل بے بس نگاہوں سے دمارو کو دیکھ رہی تھی۔ دمارو نے پھر ہمت کر کے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اپنے خیمے کی طرف لے جانے لگا۔ اب کہ وہ آدھا راستہ طے کر گیا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد لاچی پھر لچک کر اس کے بازوؤں میں سے پھسل گئی اور اپنے خیمے کو بھاگ گئی۔ دمارو اس کے پیچھے دوڑا۔ خیمے کے قریب اس نے لاچی کو پھر جا پکڑا، لیکن لاچی نے جھک کر اس کی ٹانگوں میں گھس کر اسے جو پٹخنی دی تو دوسرے لمحے میں دمارو کا سر زمین پر تھا اور ٹانگیں ہوا میں معلق۔ دمارو کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور ایک پاگل ہانپتے ہوئے بوزنے کی طرح چلاتا چیختا ہوا لاچی پر حملہ آور ہوا اور لاچی نے پھر اسے پٹخنی دی، پھر پٹخنی دی۔ اب دمارو کا دم اکھڑ چکا تھا۔ آخری بار پٹخنی کھا کر اس سے زمین سے بھی اٹھا نہ گیا۔ وہ وہیں زمین پر لیٹا لیٹا ہانپتا رہا۔ لاچی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بڑے ڈرامائی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر بولی، میرے سردار، مجھے اپنے خیمے میں لے چلو۔ دمارو نے اس کے زور سے لات مارنے کی کوشش کی، لیکن لات کھانے سے پہلے ہی لاچی وہیں زمین پر دوہری ہو گئی اور وہیں خاک میں لوٹتی چکریاں لیتی دمارو سے اور دور چلی گئی اور دمارو اپنی ہی لات کے جھٹکے سے پھر زمین پر آ رہا۔ لاچی زور زور سے ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی اور اب تو سردار کی حالت دیکھ کر مامن اور اس کی بیوی سے بھی رہا نہ گیا۔ وہ بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ دمارو کو بہت غصہ آیا۔ وہ بولا، مامن، تم لوگوں نے اسے 350 کے عوض میرے ہاتھ بیچا ہے، یا تو لڑکی میرے حوالے کرو یا میرا روپیہ مجھے واپس کر دو۔ مامن بولا، روپیہ نہیں مل سکتا۔ مامن کی بیوی بولی، لڑکی مل جائے گی، ذرا صبر کرو۔ لاچی بولی، روپیہ مل جائے گا، میرا خیال چھوڑ دو۔ دمارو کا بند بند دکھ رہا تھا۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، تمہارے خیال کی ایسی تیسی، میرا روپیہ واپس کر دو۔ مامن کی بیوی بولی، روپیہ نہیں ملے گا تو لڑکی دو۔ لڑکی بھی نہیں ملے گی۔ لاچی بولی، تو روپیہ دو۔ دمارو بولا، نہیں تو میں معاملہ پنچایت میں رکھوں گا اور تمہیں برادری سے خارج کر دوں گا۔ شہروں میں آج کل کسی کا برادری سے خارج ہونا کوئی ایسے قہر کی بات نہیں ہے، لیکن کسی خانہ بدوش کے لیے اپنے قبیلے سے الگ ہونا قیامت سے کم نہیں۔ مامن کانپ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، روپیہ واپس کر دینا چاہیے۔ لاچی کی ماں بولی، ہرگز نہیں، اس کتیا کے لیے پھر 350 کہاں سے ملے گا؟ لاچی نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولی، میں تیری بیٹی ہوں ماں۔ لاچی کی ماں بولی، کچھ بھی ہو جائے، پیسہ دمارو کو واپس نہیں ملے گا۔ ہم نے لڑکی بیچ دی۔ شریفوں میں جب ایک بار سودا ہو جاتا ہے تو پھر واپس نہیں ہوتا۔ سودا سودا ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، سودا سودا ہے۔ مامن بولا، ہم نے لڑکی بیچ دی ہے، تم لاچی کو لے جاؤ۔ مگر میں لاچی کو کیسے لے جاؤں؟ دمارو ایک عجیب بے بسی کے عالم میں بولا۔ لاچی چیخ کر ہنس پڑی، ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ دمارو کی نقل کر کے بولی، جیسے بھی ہو مجھے لے جاؤ میرے مالک۔ سور کی بچی، دمارو غصے سے بولا۔ سور کا بچہ، لاچی بہت پیار سے بولی۔ دمارو کچھ کہتا کہتا رک گیا۔ آخر وہ اپنے آپ پر جبر کر کے لاچی کے بالکل قریب چلا گیا اور انتہائی سنجیدگی سے اس سے کہنے لگا، میں تم پر اس کا فیصلہ چھوڑتا ہوں، تم فیصلہ کرو، مجھے کیا ملنا چاہیے، لاچی یا 350 روپے؟ جو تم فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ لاچی کی گہری سبز ہنستی ہوئی آنکھیں ایک دم سنجیدہ سایوں میں کھو گئیں۔ اس نے اپنی ماں اور اپنے چچا کے حریص سخت گیر چہروں کی طرف دیکھا، پھر دمارو کے لٹکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے دمارو پر رحم آ گیا۔ بولی، تجھے تیرا روپیہ واپس مل جائے گا۔ کب؟ جب ہمارا قبیلہ بہار کا جشن منائے گا۔ مگر وہ تو 3 مہینے کے بعد آئے گا، جب تک میں کیا کروں گا؟ میں 3 مہینے کے اندر اندر تیرا روپیہ چکا دوں گی۔ اگر تو نے نہیں چکایا تو میں تیرے پاس آ جاؤں گی، تیری لونڈی بن کر رہوں گی، جو تو کہے گا وہی کروں گی۔ دمارو نے لاچی کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا اور اس کا دل خوشی سے لرزنے لگا۔ اس نے آہستہ سے کہا، خدا کرے تو کبھی روپیہ نہ چکا سکے۔ اتنا کہہ کر دمارو تیزی سے پلٹا اور اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ مامن اور اس کی بیوی خیمے کے باہر سوئے تھے۔ لاچی خیمے میں سوئی تھی، لیکن آج لاچی کو دیر تک نیند نہ آئی اور وہ دیر تک خیمے کی جالی ہٹا کر آسمان کو دیکھتی رہی اور دیر تک اس کا دل کسی دور افتادہ ستارے کی طرح لرزتا رہا۔ میں کیا چاہتی ہوں اے پراسرار آسمان؟ کیوں میرا دل دوسری خانہ بدوش لڑکیوں کی طرح نہیں ہے؟ کیوں میں دھندا نہیں کر سکتی، کما نہیں سکتی، اپنا جسم نہیں بیچ سکتی؟ میں تو ان سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ پھر یہ کیسا دل ہے میرا جو اپنے قبیلے، اس کے رسم و رواج، اس کی صدیوں پرانی ریت سے انکار کرتا ہے؟ کیوں میں ایک خیمہ نہیں چاہتی، ایک گھر چاہتی ہوں؟ جب بس اڈے پر آ کر رکتی ہے تو اس کے لمبے ٹیڑھے میڑھے کیوں میں سینکڑوں ایسے آدمی کھڑے ہوتے ہیں جو ہاتھوں میں ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھیلے لیے تھکے ہوئے قدموں سے گھر جانے کا انتظار کرتے ہیں۔
ये लोग एक ही बस से एक ही सड़क पर अपने एक ही घर को जाते हैं और हम खाना बदोश मुख्तलिफ रास्तों पर चलकर मुख्तलिफ मंजिलों से घूमते हुए किस घर को जाते हैं? ऐसा क्यों है? ऐ चुपचाप नंगे थके ऊँघते आसमान, कुछ तो बोल, मेरे दिल में हलचल कैसी है? क्यों मैं चाहती हूँ कि बस के इस लांबे उदास क्यों में कोई उदास मर्द मेरे लिए भी थैला लिए खड़ा हो और हर लहजा मुझ तक पहुँचने की तमन्ना करता हो। वो लोग देखते हैं मुझे, कभी कभी किसी की निगाह जम जाती है मुझ पर, लेकिन सिर्फ वो नज़र, वो उचटती फिसलती हुई नज़र मेरी होती है। वो मर्द मेरा नहीं होता। मैं चाहूँ तो अपने हुस्न के जोर से उसकी ज़िंदगी के चंद लम्हे, चंद घंटे, चंद दिन, चंद माह भी छीन सकती हूँ, लेकिन वो मर्द मेरा ना होगा। जिस तरह वो क्यू में खड़ा है और जिस तरह वो बस का इंतज़ार कर रहा है और जिस तरह की तस्वीर उसकी आंखों में है और जिस तरह का तसव्वुर उसके दिल में है और जिस मीठे और मेहरबान अंदाज में उसने ढाक के पत्तों में अपनी बीवी के लिए चंपा देनी को छुपा रखा है, वो अंदाज मेरी रूह को खाए जा रहा है। मेरा जी चाहता है कि मैं इस बस के क्यू में खड़े हर मर्द का मुंह नोच लूं। हाय, अपने पज मुर्दा, थके हुए, उदास और झुंझलाए हुए चेहरों के बावजूद ये लोग अंदर से कैसे खुश नजर आते हैं, जैसे तारीक बादलों में बिजली कौंधती है, जैसे मैले कुचैले खेमे के रोज़न में से बहार की खुशबू आती है। इस तरह इन मर्दों के सांवले मैले पसीने में नहाए हुए चेहरों के अंदर बार बार कैसी मोमी शमा सी रोशन हो जाती है। किसके तसव्वुर से इनका चेहरा फूल की तरह खिल उठता है कि मैं भीख मांगती मांगती शर्मिंदा सी हो जाती हूँ और मेरे सीने में हूक उठती है। काश मेरे लिए भी कोई थक जाए, चूर हो जाए, इस कदर मजबूर हो जाए कि अगर उसकी जेब में एक पैसा भी ना हो तो चलते चलते किसी झाड़ी से एक फूल ही तोड़कर मेरे लिए ले आए। अरे ये कैसा दिल है मेरा, दूसरी खाना बदोश लड़कियों से कितना अलग है जो अपने कबीले में रहती हैं, खेमा दर खेमा, शहर दर शहर और गांव दर गांव घूमती हैं, जिनका एक जिंदगी का खाविंद होता है और एक रात या एक घड़ी का खाविंद भी होता है, और दोनों खाविंदों में कोई चपकलश नहीं होती, बल्कि पहला खाविंद अपनी खुशी से अपनी बीवी को सजा कर बाहर भेज देता है जहां वो एक रात या एक घड़ी गुजार कर आती है, और इस तरह आती है जैसे वो अपना जिस्म नहीं, एक ऐनक, एक छल्ला बेच के आई है, और आते ही अपनी सारी कमाई अपने शौहर के कदमों में डाल देती है और उसके गले से लिपट जाती है। मेरा जिस्म ऐनक या छल्ला क्यों नहीं है? क्यों मुझे वो अपनी ही रूह का एक हिस्सा मालूम होता है जिसकी बेहुरमती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती? ऐ नंगे भद्दे गलीस काले आसमान, तूने मुझे क्यों इन खाना बदोशों में पैदा किया? पैदा किया था तो रूह भी ऐसी देता जो हर आन और हर लहजा नित नई जगहों का लालच लेके आती। मैं तो पेड़ की तरह एक जगह गड़ जाना चाहती हूँ एक ही जगह मेरा घना साया बढ़े, एक ही जगह मेरे फूलों की खुशबू फैले और मेरे फलों का रस चमके, मुझे बहार भी वहीं आए और खिजा भी वहीं, और उसी जगह की सर्दी गर्मी खाकर मुझे मौत आए और मैं उस धरती में समा जाऊं। लेकिन ये चलते हुए खेमे, ये बदलते हुए मर्द, ये गुजरते हुए मनाजिर, जहन्नम जहन्नम। अपने ख्यालों में खोई हुई लाची धीरे धीरे गम के बार से सिसकने लगी। लाची ऐसी अजीब लड़की थी कि जिस माहौल में रहती थी उससे अलग सोचती थी। लाची ऐसी खूबसूरत लड़की थी कि अगर वो लड़की ना होती तो सेब का पेड़ होती, हिमालय की कंवारी बर्फ में ढकी हुई चोटी होती, या ज़ेरे आब समुंदर की रेत में मस्तूर कोरल का गुलाबी महल होती। लेकिन कुदरत ने उसे औरत बनाया था और माहौल और इत्तेफाक ने उसे खाना बदोश बना दिया था, और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि कभी इंसान से इंसाफ नहीं करती। कुदरत, माहौल, इत्तेफाक, इन तीनों चीज़ों के ज़बरदस्त हाथों से इंसाफ को छीनना पड़ता है। लाची की आंखों में आंसू उबल आए। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच लीं और उसने एक गहरे मुसम्मम इरादे से अपने आप से कहा, मैं छीन लूंगी, मैं हासिल करके रहूंगी। उसने उल्टे हाथ से अपने आंसू पोंछे और जमीन पर लेट गई। यकायक खेमे के पीछे से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई खेमे के पर्दे पर मुट्ठी भर कर रेत पर गिरा रहा हो। लाची उठ बैठी, देर तक उस आवाज को सुनती रही। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आहिस्ता से आह भरी, जैसे किसी ने आहिस्ता से कहा, लाची। लाची यकायक खेमे के पीछे से निकलकर बाहर आ गई। बाहर गुल खड़ा था।